अभिवादन, अभिनंदन। इप्टा वाराणसी के दास्तान अशफाक आयोजन में मैं अशोक आनंद आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत ही अदब के साथ कलाकार द्वय जनाब शहजाद रिजवी और फरजाना मेहदी साहब से अनुरोध करूंगा कि मंचासीन हों। हम अपना आयोजन शुरू करेंगे और मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह जी से कि इस आयोजन का संचालन करें। आप सब वाकिफ़ ही हैं, लेकिन मैं बता दूं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष योगदान के लिए, कुशल कार्य के लिए इन्हें 2 बार सम्मानित किया गया और मानवीय पक्ष ये कि इन्होंने मनोप्रांत अपना शरीर और आँखें वगैरह दान देने का निर्णय किया है। ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी। मैं उन्हें यहाँ माइक्रोफोन पर बुलाना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम के पूर्व आप सभी को एक क्रांतिकारी अभिवादन। जय हिंद, वंदे मातरम। इसके पूर्व कि ये कार्यक्रम आपका प्रारंभ हो, मैं आपको लखनऊ की सरजमी से जोड़ना चाहता हूँ। लखनऊ से एक बंदा निकलता है, इंडियन आर्मी में कमीशन पाता है और जब वो अपनी ड्यूटी पे जाने लगता है तो उसकी मां रोने लगती है और वो बंदा कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं जो मेरी पूरी ड्यूटी के दौरान आप याद रखना। वर्दी पहनते ही आज की तारीख के बाद मैं इंडियन आर्मी का प्रॉपर्टी हूं। मैं तुम्हारा बेटा नहीं रहा। रिटायर होने के बाद आऊंगा तो तुम्हारा बेटा हो जाऊंगा, लेकिन एक वादा करके जा रहा हूं, या तो जरूरत पड़ने पे सरहद पे तिरंगा फहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन वादा रहा, वापस जरूर आऊंगा। मैं सोच रहा था इस कार्यक्रम के संचालन के पूर्व, कितने खुश नसीब हैं हम लोग कि आज हमारे पास राष्ट्रीय ध्वज है और देश के लिए अगर गुजर गए तो सम्मान के लिए भी राष्ट्रीय ध्वज है। थोड़ा सा पलटता हूं समय, और इस समय को पलटकर मैं ले जाना चाहता हूं 9 अगस्त 1925 को। लखनऊ के पास एक स्थान है काकोरी, और वहां ब्रिटिश सरकार की एक ट्रेन को लूटा गया। खजाना जा रहा था उसमें। जाहिर सी बात है, दुस्साहस की यह चरम सीमा थी। जिन लोगों ने इस कृत्य को किया या कार्य को किया, अंजाम से वो वाकिफ थे क्या होने वाला है, और हुआ भी वैसा ही जैसा उन्होंने सोचा था। 6 आदमी पकड़े गए उस काकोरी कांड में। थोड़ा नाम उनका ले लूं, फिर आगे बढ़ता हूं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र नाथ सान्याल। 6 में 4 को फांसी हो गई।
2 बजे चंद्रशेखर आजाद, नाम लेते ही आप समझ गए इस कार्रवाई के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत की पकड़ में नहीं आए थे। और अब जो एक नाम बचा उसे आजीवन कारावास हुआ था। और ये दिमाग पे जोर डालने वाली बात है कि ये सचिन नाथ सन्याल आखिर थे कहां के? हमारे इसी काशी के बंगाली टोला का छात्र था सचिन नाथ सन्याल। और ब्रिटिश हुकूमत कहां लेके गई? उस काले पानी जिसके बारे में बस थोड़ी सी बात बताऊंगा, और घर में जाके 2 मिनट का समय दीजिएगा और एहसास कीजिएगा कि वो दर्द क्या रहा होगा। 7 बाई 12 का कमरा दिमाग में खाका खींचिए। कमरे में एक जस्ते का कटोरा, एक मिट्टी का कटोरा, और जैसे जैसे सूर्य देवता ढलते जाएं, कमरे का अंधेरापन बढ़ता चला जाए। रात के घुप अंधेरे में ये ताकीद थी उन कैदियों को कि आप नित्य क्रिया कर्म भी कमरे में नहीं करेंगे। कौन रोक सकता है इसको? और फिर समस्या ये खड़ी होती थी कि उसके लिए कसूरे का कटोरा जस्ते का, या मिट्टी का कटोरा, या वो 7 बाई 14 का कमरा। और अगर किया तो 1-1 हफ्ते तक अंग्रेज उसी कमरे में बंद रखते थे। अगर किया तो बाहर निकाल के सार्वजनिक रूप से पीटते थे। बैल की तरह कोल्हू में पेरते थे। एक बैल भी जितना सरसों नहीं निकाल सकता, उससे ज्यादा सरसों निकालने की जिम्मेदारी उन कैदियों पे होती थी। और ऐसे में इसी काकोरी कांड में आजीवन कारावास भुगतने वाला, बाद में जिसे फांसी दे दी गई, वो राम प्रसाद बिस्मिल इन यातनाओं के बाद एक फसाना लिखता है जिसकी 2 पंक्तियां सिर्फ कहूंगा। कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी। भारत मां आजाद होने वाली है, और अगर कोई ये सोचता है कि इस हौसले को तोड़ दूंगा, इस उम्मीद की आखिरी सांस तोड़ दूंगा, तो वो गलतफहमी में जी रहा है। कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, भेज के हमको सारी जिंदगी के लिए काले पानी। और दीवारें काले पानी की ऐसी कि सामने सिर्फ दीवार दिखे, और खिड़की तक पहुंच के अगर झांक लिया तो सिवाय पानी के और कुछ न दिखे। आज वापस आइए, हम 2 जून की रोटी भी अपने हलक के नीचे उतार रहे हैं, तो देश के लिए अपनी जान दे देने वाले इन शहीदों के बदौलत। एक लफ्ज जिंदगी में अगर कुछ निकालना हो तो 100 बार सोच लेना कि हम क्या कहने जा रहे हैं। और इसमें कुछ ऐसी भी शख्सियतें थी, अंतिम बात कह के कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा, कि कुछ को अंग्रेजों ने फांसी पे लटका दिया। उम्र तो देखा नहीं, 18 वर्ष के नीचे के भी लटकाए गए हैं, 24 वर्ष के ऊपर वाले भी लटकाए गए हैं, और कल लटकाना है तो आज लटकाए गए हैं। भगत सिंह को याद कीजिए आप। कहते हैं कि जब उनको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था
तो उनका वजन बढ़ गया था। कौन ऐसा शख्स है पूरी दुनिया में जिसके सामने मौत खड़ी हो और हमारा देश आज नहीं तो कल आजाद होगा, इस खुशी में उसका वजन बढ़ जाता हो। लेकिन उस जंग आजादी के समय में भी कुछ ऐसे देश के दीवाने थे जिनको ना तो ब्रिटिश हुकूमत आजीवन कारावास करके कैद में डाल पाई और ना ही फांसी दे पाई। एक ही नाम तो बहुत हैं, नाकों चने चबवा दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और हमने तो उनकी पूरी शहादत ही मिस्ट्री में गुम कर दिया। आज मैं जो वाक्य कह रहा हूं, निश्चित जानिए, इस काशी शहर के आप वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो आज इस किस्सा गोई में शामिल होने जा रहे हैं। लोग पूछेंगे कल अखबार में छपने के बाद, काश हमको भी मौका मिला होता इसको सुनने का। श्रद्धा से सर झुकाता हूं इन दो कलाकारों को, क्या अलख जगा रहे हैं पूरे देश में कि उस 27 की दास्तां को आज के युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। यहीं से बात आगे बढ़ाने के लिए मैं एक और जुझारू व्यक्ति को यहां आमंत्रित कर रहा हूं कि वो इन कलाकारों का परिचय दें। हम इस किस्सा गोई में आगे चलें। अब बस एक ही बात बता दूं, जो वो एक कैटेगरी मैंने बताई कि अंग्रेजों ने ना गिरफ्तार कर पाए ना ही फांसी पे लटका पाए, उसमें काशी का एक पुष्प इस कोठी का भी शामिल है। वो सामने आपको कमरा दिखाई दे रहा है, ये वही कमरा है जहां 1799 में जब इस काशी में बगावत हुई तो अंग्रेजों को 2 महीने लगे थे यहां तक पहुंचने में। आप कहेंगे 2 महीने, हम तो 10-15 मिनट में आए हैं अभी मोटरसाइकिल से और बाकी साधन से। नहीं साहब, खौफ इतना था बाबू जगत सिंह का कि सिर्फ ये आकलन करने में कि अगर गिरफ्तारी कर लिया तो क्या आलम होगा पूरे बनारस का, संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, इसमें 2 महीने का वक्त लगा था। और एक और दिलचस्प बात जो मैं बता देना चाहूंगा, जो इसी प्रांगण से जुड़ती है, काशी बहुत गर्मिया में रही है साहब। सचिन नाथ सन्याल का मैं नाम ले रहा हूं, बंगाली टोला का छात्र जो वहां काले पानी में है, उसकी यादें हैं। बाबू जगत सिंह को तो फांसी भी हो गई थी, और फांसी के बाद ब्रितानी हुकूमत के कुछ नियमावली ऐसी थी, उसका एक्ट मैं भूल रहा हूं, जिसके चलते वो फांसी नहीं दे सकते थे क्योंकि ये ब्राह्मण थे। और भेजा भी कहां, जरा सोचिएगा। बहादुर शाह जफर को अगर रंगून में कैद किया अंग्रेजों ने, तो हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों को ले जाके काले पानी में कैद किया। लेकिन अभी तक के ज्ञात सूत्रों के अनुसार एकमात्र बाबू जगत सिंह हैं जिनको अंग्रेजों ने सेंट हेलेना द्वीप भेजने का निर्णय लिया। और सेंट हेलेना शब्द आते ही अध्यापक, प्रबुद्धजन, अध्ययन में रुचि रखने वालों के दिमाग में एक और नाम गूंजने लगता है, और वो नाम है नेपोलियन बोनापार्ट का। और जब नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता है तो उसका एक वाक्य दिमाग में गूंजने लगता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, मेरी डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। अंग्रेजों ने संभव करके दिखा दिया। और अंग्रेजों ने क्या कहा, हमारे शासन काल में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, और हमारे देश ने यह गलत साबित करके ब्रिटेन की उस हुकूमत को इंग्लैंड तक ले जाके समेट दिया। उनका सूर्य भी अस्त किया और अपने देश के परचम और झंडे को भी ऊपर ले जाके खड़ा कर दिया।
मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। सलीम भाई को एक ऐसा जुझारू व्यक्तित्व, एक नशा सा है जिस व्यक्ति को कि पत्रकारिता में थे तो बड़ी भारी लकीर खींच दिया पत्रकारिता में, और जब सांस्कृतिक राजदूत ही मैं इनको कहता हूँ काशी का, तमाम कार्यक्रमों को बढ़ चढ़ के बिना ये सोचे कि ये संख्या कितनी होगी, सलीम भाई इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। आपको तहे दिल से सैल्यूट और इन कलाकारों का परिचय कराएं और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सबको नमस्कार। ये दोनों कलाकार इप्टा बनारस के बुलावे पर लखनऊ से चलकर यहाँ पे आए हैं, और ये प्रोफेशनल किस्सा गो नहीं है, ये शौकिया किस्सा गो है। ये शौकिया तौर पर पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के ये किस्सा गोई कर रहे हैं। इसके पीछे का मकसद ये है कि देश प्रेम की दो भावना युवा पीढ़ी में होनी चाहिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं, और हम लोग अपना एक छोटा सा सहयोग करके जगह जगह जहाँ हो सकता है आयोजन कर दे रहे हैं। ये शहजाद रिजवी साहब आगे बैठे हुए हैं, जो इंजीनियरिंग से जुड़े रहे हैं और इप्टा के जुझारू कार्यकर्ता हैं, लेखक हैं और इप्टा के महासचिव भी हैं। उधर हमारे फरजाना मेहंदी साहब हैं, जो तस्करा पत्रिका से भी जुड़े हुए हैं, बराबर पत्रिका का संपादन संचालन वगैरह करते रहते हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं, और एक संस्कृति कर्मी हैं और जुझारू कार्यकर्ता भी हैं। मैं इन सब का, दोनों का इस बाबू जगत सिंह कोठी में स्वागत करता हूं। मैं इप्टा बनारस की तरफ से, मैंने बनारस के बहुत सारे कलाकारों को निमंत्रण दिया था, और एक बहुत ख़राब प्रवृत्ति ये चली हुई है कि हम किसी दूसरे के कार्यक्रम में नहीं जाते। पता नहीं क्यों, किस लिए, ये मैं नहीं बता सकता, ना मैं जानता हूँ। किसी दूसरे के कार्यक्रम में जाएंगे ही नहीं। अगर साहित्य का भी आयोजन हो रहा है, एक साहित्यकार से कहो कि वहाँ पहुँच जाओ, वो भी नहीं पहुँचेगा। नाटक का आयोजन हो रहा है, अगर सिर्फ नाटक वाले ही आ जाएं तो पूरा प्रांगण भर जाए, इतने हैं नाटक करने, और टैग लगा के घूमते हैं कि हम रंगकर्मी हैं, हम नाटककार हैं, हम साहित्यकार हैं। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है, जो मुझे दुखी मन से यहाँ कहना पड़ रहा है। मैं यहाँ पर, हमारे बहुत एक जुझारू साथी यहाँ पर हैं, साहित्यकार हैं और समीक्षक हैं, और हम लोग के अभिभावक भी हैं, डॉक्टर राम सुधार सिंह जी। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप आएँ और शहजाद भाई को माल्यार्पण करें। किसी को बुला लीजिए, माता जी को है तो रवि साहब है। माता जी को बुला लें। हाँ, माता जी है, अनुराधा बनर्जी जी को बुला लीजिए। हाँ, हमारे बीच एक बहुत वरिष्ठ नाट्यकर्मी, पहले तो हम कहेंगे, फिर उसके बाद लेखिका कहेंगे, डॉक्टर अनुराधा बनर्जी। मैं अनुरोध करूंगा कि आप आएं और युवा तुर्क हमारे क्या बात है, फरजाना मेहंदी साहब को माल्यार्पण करें।
एक ही रिक्वेस्ट, मोबाइल अगर आपका संचालित है तो कृपया उसे शांत मोड में डाल लें। बहुत परेशान करता है, आत्मा को बेचैन करने का ये सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी चीज़, किस्सा वही प्रारंभ हो रहा है, शब्द अर्थ से बाहर निकलकर उस एहसास तक पहुंचने का प्रयास कीजिए जिसके लिए आप चलकर यहाँ काशी तक आए। बस ये 2 ही निवेदन हम चाहेंगे कि आप शुरू करें। हाजरीन, इप्टा बनारस और बाबू जगत सिंह शोध समिति की जानिब से सजाई गई इस दास्तान की महफिल में आप सबका हार्दिक स्वागत, खैर मकदम है। हाजरीन, दास्तान की रवायत रही है कि इस दास्तान की शुरुआत साकीनामे से की जाती है। आज हमने इसमें कुछ तब्दीली की है। आज हम साकीनामा को अशफाकुल्ला खान का वो कलाम जो उन्होंने अपनी फांसी की पूर्व संध्या पर फैज़ाबाद जेल में अवाम के नाम लिखा था, उसी कलाम को हम साकीनामा के तौर पे पेश कर रहे हैं। इसके रावी और सूत्रधार सचिंद्र नाथ बख्शी हैं। गजल का मतलब मुलाहिजा हो कि सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं। हमेशा सुबह मसा व दिल पर सितम के खंजर चला रहे हैं। न कोई इंग्लिश न कोई जर्मन, न कोई रशियन न कोई तुर्की, मिटाने वाले हैं अपने हिंदी जो आज हमको मिटा रहे हैं। कहाँ गया कोहिनूर हीरा, किधर गई हाय मेरी दौलत। वो सब का सब लूट करके उल्टा हम ही को डाकू बता रहे हैं। जिसे फना वो समझ रहे हैं, बका का है राज इसमें मुज़मिर। नहीं मिटाने से मिट सकेंगे वो लाख हमको मिटा रहे हैं। जो है हुकूमत वो मुद्दई है, जो अपने भाई हैं वो दुश्मन। गजब में जान अपनी आ गई है, कज़ा के पहलू में जा रहे हैं। चलो चलो यारो रंग के थिएटर, दिखाएं तुमको वहां पे लिबरल। जो चंद टुकड़ों पे सीमो जर के नया तमाशा दिखा रहे हैं। खामोश हसरत अगर है जज्बा वतन का दिल में, सजा को पहुंचेंगे अपनी बेशक जो आज हमको सता रहे हैं। सजा को पहुंचेंगे अपनी बेशक जो आज हमको सता रहे हैं। सजा को पहुंचेंगे अपनी बेशक जो आज हमको सता रहे हैं। अगर यूरोप के तनाजुर में देखा जाए तो नजर आता है कि 18वीं सदी के आखिर में आलमी सियासी सतह पर फ्रांस का कमजोर होना और बरतानिया का दुनिया पर तसल्लुत कायम होना कोई मामूली हादसा नहीं था, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान बरतानिया की सबसे बड़ी कॉलोनी बना और ब्रिटिश ताज में एक हीरा बना रहा। लिहाजा जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की जंगें लड़ी या तहरीकें चलाईं, तो उनको बहुत गहरी नजरों और पूरी तवज्जो से दुनिया में देखा गया। मुमकिन है कि निकाले गए तमाम नतीजों से हर कोई इत्तिफाक़े राय न रखता हो, लेकिन तमाम तहरीकें हमेशा नए जाविये से देखने का मुतालिबा करती रही हैं। शाहजहांपुर के खमीर में तसल्लुत से बगावत का मिजाज है। तारीख में ऐसे वाक़े दर्ज हैं जिनकी बिना पे कहा जा सकता है कि शाहजहांपुर की आबो हवा गैर मुल्की तसल्लुत के मुखालिफत की ज़मीन पैदा करती रही है। अक्सर हम देखते हैं कि शाहजहांपुर से ऐसी शख्सियतें हमारे सामने आती हैं जिनके ख़ानदान में कौम परस्ती और हुर्रियत नवाजी की कोई रवायत नज़र न आने के बावजूद वो एक मिसाल बनकर सामने आते हैं, और जब मैदान अमल में आते हैं तो हिकमत व दानाई से लबरेज काबिल तकलीद नज़रिया पेश करते हैं। 1857 में शाहजहांपुर आज़ादी की लड़ाई में एक अहम मरकज़ बनकर सामने आता है। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्म सितम से परेशान हिंदुस्तानियों के पास बगावत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इस दौर में एक शख्स मंजरे आम पर था
جس نے فرنگیوں کی بربرتا کے خلاف پرچے لکھے، رسالے نکالے اور دیش میں گھوم گھوم کر اپنے طریقے سے لوگوں کو متحد کیا، وہ تھے مولوی احمد اللہ شاہ، جو سکندر شاہ، نکار شاہ اور ڈنکا شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ کرانتی کی آگ ابھی جلی ہی تھی کہ نومبر 1856 سے پورے اودھ میں گھوم گھوم کر انہوں نے آزادی کی مشال کی روشنی اور آگ سے لوگوں کے دلوں میں روشنی اور روح میں گرمی پیدا کر دی۔ فروری 1857 کو میں انگریزی فوجوں اور مولوی میں کڑی ٹکر کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گھائل مولوی کو سر سے پیر تک زنجیروں میں باندھ کر پورے فیض آباد شہر میں گھمایا ہی نہیں گیا، بلکہ پھانسی کی سزا سنا کر انہیں فیض آباد جیل میں ڈال دیا گیا۔ 8 جون 1857 کو صوبیدار دلیپ سنگھ کی قیادت میں بنگال ریجیمنٹ نے بغاوت کا جھنڈا پھہرایا تو فیض آباد کی بہادر جنتا نے بھی بغاوت کر دی اور جیل کا پھاٹک توڑ کر اپنے مولوی اور ان کے ساتھیوں کو آزاد کرا لیا۔ پورے فیض آباد سے انگریز ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مولوی کی آزادی کا جشن منایا گیا اور انہیں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد مولوی احمد اللہ شاہ نے لکھنؤ اور شاہجہاں پور میں عوام کو انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لیے آمادہ کرنا شروع کر دیا۔ انگریزوں کو انہیں پکڑنا یا مارنا ناممکن تھا۔ ہر مورچے پر فرنگیوں کو شکست مل رہی تھی اور بھاگنا پڑ رہا تھا۔ تب 12 اپریل 1858 کو گورنر جنرل کیننگ نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے 50,000 روپے انعام کا اعلان کیا، جس پہ بھارت کے سیکریٹری کے دستخط تھے۔ اسی انعام کی لالچ میں پوایا کے انگریز پرست راجہ جگن ناتھ سنگھ نے فریب سے انہیں مدد کا پیغام دے کر بلایا، اور جب وہ پہنچے تو 15 جون 1858 کو دھوکے سے گولی مار کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ فیض آباد جیل سے رہائی کے بعد ایک انقلابی مولوی احمد اللہ شاہ شاہجہاں پور میں شہید ہوا اور اس کے خون سے وہاں کی دھرتی سینچی گئی، تو تقریباً 70 سال بعد شاہجہاں پور کی دھرتی سے ایک سپوت فیض آباد کی جیل میں قربان ہوتا ہے۔ اتہاس کا ایک انوکھا سنیوگ ہے کہ 1857 میں ایک آہ اٹھی جس کا اثر 1927 میں ہوا۔ غالب کے مصرے میں کہیں تو آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک۔ اشفاق اللہ خان ایک ایسی ہی شخصیت کا نام ہے جس نے اس آہ میں اثر پیدا کیا۔ آج ہم ان کی زندگی کے حالات اور نظریات کی روشنی میں داستان اشفاق پیش کر رہے ہیں۔ اشفاق اللہ خان شاہجہاں پور کے ایک پٹھان خاندان میں 22 اکتوبر 1900 کو پیدا ہوئے۔ اشفاق اللہ کی شخصیت اور سیرت کی تعمیر میں شاہجہاں پور کی روایت، بہترین تہذیب اور اخلاقی اقدار کا اہم کردار نظر آئے گا۔ وہ جری، بہادر اور بے باک نوجوان تھے، بات کے دھنی، وعدے کا پاس، عہد کو نبھانے والے، جرأت و ہمت کا پیکر، بے خوفی کا مجسمہ اور جانبازی کی علامت تھے۔ وہ اپنے ظاہر کی شہامت کے ساتھ قوی جگر اور بڑے دل کے مالک تھے۔ ان کا جسم کثرتی، گٹھا ہوا، فولاد کی طرح مضبوط، تو ان کا عزم پہاڑ کی طرح بلند اور چٹان کی طرح سخت تھا۔ اشفاق اللہ خان کے والد محمد شفیق اللہ خان پولیس محکمے سے وابستہ تھے، اس لیے تیگ و تفنگ کا ذوق اشفاق اللہ خان کی فطرت کا لازمی جز تھا۔ اگرچہ ادب و شاعری ان کا پیدائشی ذوق تھا تو مزاج انقلابی۔ یہ انقلابی فطرت اشفاق اللہ خان کی آئندہ زندگی میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس ذوق کی طرف وہ خود بھی اشارہ کرتے ہیں۔ چونکہ بچپن ہی سے میں مارشل اسپرٹ لیے ہوئے پیدا ہوا تھا، اس لیے میلے سے اگر کسی چیز کو لانے کا شوق ہوتا تو وہ تھی ٹین کی تلوار۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے والد سے کہا، میاں مجھے بازار سے ایک تلوار لا دے، تو انہوں نے جواب دیا، بیٹا تم سے کوئی چھین لے گا۔ اس پر میں نے کہا، آپ چاندی کی تلوار نہ لائیں، لوہے کی تلوار لا دیں، اسے تو کوئی نہیں چھینے گا۔ میری اس بات پر والدہ اور والد بے تحاشا ہنسنے لگے۔ والد مرحوم جب تک زندہ رہے میرا ان سے یہی تقاضا ہوتا رہا۔ اشفاق اللہ خان کے سر سے باپ کا سایہ جلد اٹھ گیا تھا، لیکن ان کی والدہ مدر النساء نے
ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ انہیں کسی بھی وقت یتیمی کا احساس نہ ہو۔ مظہر النساء ایک پڑھی لکھی خاتون تھی۔ انہیں صرف دینی کتابوں کے پڑھنے کا شوق نہ تھا، بلکہ انہیں تاریخ، بزرگوں کے قصوں کے ساتھ اخبار اور رسالے پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ پڑھنے لکھنے کا یہی شوق اشفاق اللہ خان میں بھی پیدا ہوا۔ اخبار اور رسالے کے مطالعے کے اسی ذوق و شوق نے اشفاق اللہ خان کی زندگی میں کئی اہم موڑ پیدا کیے۔ 1912 میں ایک اہم واقعے نے اشفاق اللہ خان کے ذہن کو بہت متاثر کیا۔ یہ دلی میں وائسرائے کی سواری پر ایک انقلابی کے بم مارنے کا واقعہ تھا۔ اشفاق اللہ خان فرماتے ہیں، ایک روز میں اسکول جا رہا تھا کہ یکایک خبر ملی کہ دلی میں وائسرائے صاحب بہادر کی سواری پر کسی نے بم مار دیا ہے اور اسکول بند ہو گیا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا کہ چلو ایک پنتھ دو کاج، اسکول سے چھٹی بھی ملی اور ایک نیا واقعہ بھی ظہور میں آ گیا۔ یہاں پہ مشہور غدر انقلابی برکت اللہ کے بارے میں بتانا کچھ ضروری ہوتا ہے۔ وہ 1919 کے موسم بہار میں افغانستان سے ہوتے ہوئے 7 مئی 1919 کو لینن سے ملے اور لینن پہ انہوں نے بہت اچھا تاثر چھوڑا۔ برکت اللہ کمیونسٹ نہیں تھے، لیکن سامراجواد کے سخت مخالف تھے۔ ان کا نظریہ واضح تھا کہ ایشیا میں سامراجواد کی نمائندگی انگریز حکومت کرتی ہے، اس لیے کمیونسٹ اور مسلمان ایک دوسرے کے قدرتی اور سچے ساتھی ہیں۔ جس وقت ان کی ملاقات لینن سے ہوئی، اس وقت سوویت روس داخلی سامراجوادی بغاوت اور مداخلت کی جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ برکت اللہ نے سفید فام روسی انقلاب دشمنوں اور ان کے سامراجوادی حامیوں کو شکست دینے کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں، خصوصاً سوویت مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا تھا، آپ وقت کی پکار سنیں، ایشیا کے ممالک روسی سوشلزم کے عظیم اصولوں کو سمجھیں، اسے جوش اور خلوص کے ساتھ قبول کریں، آزادی، مساوات اور بھائی چارے کا ہاتھ پکڑیں جو کامریڈ لینن اور روس کی سوویت حکومت نے آپ کی طرف بڑھایا ہے۔ برکت اللہ کی تحریک کا اثر ہندوستان کے مسلمانوں پہ پڑنا لازمی تھا۔ اس کا قدرتی اثر یہ ہوا کہ مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کمیونزم کی طرف مائل ہوئی۔ انگریز حکومت کی مخالفت صرف دیش بھکتی کے تقاضے کے تحت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اسے اب سوشلزم کے زاویے سے دیکھا جانے لگا تھا۔ بر صغیر میں کمیونسٹ تحریک اور ان کا نظریہ گزشتہ صدی میں بحث و نظر کا خاص موضوع رہا ہے، کیونکہ ابتدا سے ایک غلط فہمی پیدا کی گئی کہ ایک کمیونسٹ اپنے ملک کے مقابلے اپنے نظریے کا زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ اسی سمجھ سے متاثر ہو کر اشفاق اللہ خان لکھتے ہیں، کمیونسٹ گروپ سے اشفاق کی گزارش ہے کہ تم ایک غیر ملکی تحریک کو ہندوستان لے کر آئے ہو، اس لیے خود کو غیر ملکی ہی تصور کرتے ہو۔ اس سے کام نہیں چلے گا، اپنے اصل اور ہندوستانی رنگ میں آ جاؤ، اس دیش کے لیے جیو، دیش کے لیے مرو۔ میں تم سے اصولی طور پر متفق ہوں اور کہوں گا کہ میرا دل ہمیشہ غریب کسانوں اور دکھیا مزدوروں کے لیے دکھی رہا ہے۔ اپنے ایام فراری میں بھی اکثر ان کی حالت دیکھ کر میں رویا ہوں۔ میرے دل میں تمہارے لیے عزت ہے اور میں مرتے ہوئے بھی تمہارے سیاسی مقاصد سے بالکل متفق ہوں۔ میں ہندوستان کی ایسی آزادی کا خواہش مند تھا جہاں غریب خوشی اور آرام سے رہتے اور سب برابر ہوتے۔ خدا میرے بعد وہ دن جلد لائے کہ جب لکھنؤ کے چھتر منزل میں عبداللہ ورکشاپ مستری، دھنیا چمار اور کسان بھی مسٹر خلیق الزماں، پنڈت جگت نارائن ملا اور راجہ صاحب محمود آباد کے برابر کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اشفاق اللہ خان شاہجہاں پور کے ایویرش مشن ہائی اسکول میں 7ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ اسی زمانے میں مینپوری ڈکیتی کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ ایک روز سی آئی ڈی انسپکٹر جگن ناتھ کی قیادت میں اسکول کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ معلوم ہوا کہ ڈکیتی کے واقعے کے ایک شریک مجرم کی تلاشی ہوگی۔ اس واقعے کو اشفاق اللہ خان اس طرح بیان کرتے ہیں، اسکول پر عجیب دہشت اور خوف چھایا ہوا تھا۔ ہر لڑکا اپنی جان کی خیر منا رہا تھا۔ میں اس روز ذرا دیر سے پہنچا، کوئی بھی لڑکا اندر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ میں بھی اپنے درجے میں جاگ کر خاموش بیٹھ گیا۔
मगर हर नफस मामला मालूम करने के लिए बेचैन था, क्योंकि मैं स्कूल का एक हॉकी खेलने वाला और आजाद तालिबे इल्म था। मास्टर साहब से पूछने को झुका, पर वो बताने से डरे। तभी एक लड़के ने कहा, राजा राम ने कहीं डाका मारा है, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और भी लड़के गिरफ्तार हुए हैं। अब मुझे राजा राम की फिक्र हुई कि ये लड़का कौन है, क्योंकि मैं जिस राजा राम भारती को जानता था वो तो एक सीधा साधा और खामोश सा लड़का था। स्कूल के अक्सर तलबा तो उससे वाकिफ भी न थे। बहरहाल राजा राम भारती की रिहाई के बाद जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो ये देखकर मुझे यकीन ही ना होता था कि ऐसा भोला भाला लड़का भी रिवोल्यूशनरी हो सकता है। अशफाकुल्ला खान के बड़े भाई रियासतुल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल के हम जमात थे। मैनपुरी वाक़े के बाद जब उन्हें मफरूर करार दिया गया तो रियासतुल्लाह खान अपने छोटे भाई अशफाक को बिस्मिल के बहादुरी के किस्से सुनाते रहते थे। तब से अशफाक को बिस्मिल से मिलने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि अशफाक शायर थे और बिस्मिल भी। 1920 में बिस्मिल जब शाहजहांपुर आए तो अशफाक ने उनसे मिलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उस वक्त बिस्मिल ने उन्हें कोई तवज्जो न दी और बिस्मिल उनसे जिस तरह से पेश आए थे कि फिर एक मुद्दत तक अशफाक उनसे मुलाकात का ख्याल भी ना ला सके। इस बात को तस्लीम करते हुए खुद राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, शहनशाह बरतानिया के ऐलान माफ़ी के बाद जब मैं दोबारा शाहजहांपुर आया तब तुमने स्कूल में मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तुम्हारे दिल में मुझसे मिलने की शदीद आरजू थी, लेकिन तुम मैनपुरी साजिश केस के बारे में कुछ बात करना चाहते थे। स्कूल में पढ़ने वाले एक मुस्लिम तालिबे इल्म की ज़बान से ऐसी बातें सुनकर पहले तो मैं शक में पड़ गया था, इसीलिए तुम्हारे सवालात के इंतहाई लापरवाही से जवाबात दिए थे, जिसकी वजह से तुम्हें इंतहाई तकलीफ भी पहुंची। उस वक्त तुम्हारे दिल की जो कैफियत थी उन्हें मैं तुम्हारे चेहरे के उतार चढ़ाव से साफ महसूस कर रहा था। ऐसा जाहिर होता है कि अशफाक को इनकलाबी दस्ते में शामिल न करने की वजह आर्य समाज के एक ख़ास नज़रिए से मुहर्रिक थी, जिसके लिए अशफाक के खुलूस, ईमानदारी और लगाव को इब्तदाई मराहिल ने बिस्मिल ने शक की नज़र से देखा, लेकिन शुकूक व शुबहात और बेइज्जती की परवाह किए बगैर अशफाक अपनी कोशिश में लगे रहे। बिस्मिल खुद लिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुमने अपनी कोशिशें तर्क नहीं की, पूरी मजबूती से अपने मौक़िफ़ पर जमे रहे। आखिर किसी न किसी तरह मौका पाकर लखनऊ कांग्रेस में मुझसे बात कर ही ली और मुलाकात का जरिया बनारसी लाल बने थे। चुनांचे अशफाकुल्ला खान बयान करते हैं, एक रोज़ मैंने बनारसी लाल से कहा कि मुझे बिस्मिल के पास ले चलो, उनसे मेरी मुलाकात करा दो। गो कि बिस्मिल मेरे बड़े भाई के हम जमात रह चुके थे। बिस्मिल शुरू ही से एक ख़ास शख्सियत रखने वाले इंसान थे, कसरती और होशियार तालिबे इल्म थे, आमतौर पर मशहूर भी थे। मैंने सोचा कि बिस्मिल से मिलूं, शायद उनके पास दवा मिल जाए और तस्कीने कल्ब की कोई सूरत निकल आए। गरज की एक रोज़ शाहजहांपुर में ही दरियाए कन्नौज के किनारे एक जलसा हुआ। उस जलसे में बिस्मिल ने मुख्तसर सा लेक्चर दिया था और शुरू में ये शेर पढ़ा, बहे बहरे फना में जल्द या रब लाश बिस्मिल की, कि भूखी मछलियां हैं जौहरे शमशीर कातिल की। तो मैंने आमीन कहते हुए जवाब दिया, जिगर मैंने छुपाया लाख अपना दर्द गम, लेकिन बयां कर दी मेरी सूरत ने सारी कैफियत दिल की। इस जलसे में मैंने भी कुछ कहा था। गरज की बनारसी लाल ने हम दोनों का इंट्रोडक्शन करा ही दिया। राम प्रसाद बिस्मिल के दादा नारायण लाल का आबाई गांव बरब्बाई था, जो मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश में वाक़ है। ख़ानदानी इख्तलाफ की वजह से नारायण लाल ने अपनी बीवी विचित्रा देवी और दोनों बेटों मुरलीधर और कल्याणमल समेत अपना आबाई गांव छोड़ दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये ख़ानदान उत्तर प्रदेश के तारीख़ी शहर शाहजहांपुर आ गया। 11 जून 1897 को मुरलीधर की बीवी मूलमती के वतन से पैदा हुए बिस्मिल अपने माँ बाप की दूसरी औलाद थे। उनसे पहले एक बेटा पैदा होते ही मर गया था। माँ बाप दोनों ही रामचंद्र जी से ख़ास अकीदत रखते थे, लिहाजा बच्चे का नाम राम प्रसाद रखा गया।
ماں مولمتی تو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ انہیں رام جیسا بیٹا چاہیے تھا، سو رام نے ان کی عبادت سے خوش ہو کر پرساد کے طور پر یہ بیٹا دیا ہے۔ بچے کو گھر میں تمام لوگ محبت سے رام کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ اشفاق مذہب اسلام کے پیروکار تھے، جبکہ بسمل آریہ سماجی تھے۔ وہ ہندو دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرموں کو قبول کرنے والوں کی شدھی کرا کے انہیں دوبارہ سے ہندو دھرم میں واپس لانے کی سرگرمی میں رغبت سے حصہ لینے والی تنظیم سے نظریاتی طور پر جڑے ہوئے تھے۔ مذاہب کے نقطۂ نظر سے اشفاق اور بسمل کی راہیں جدا ہونے کے باوجود برطانوی سامراجواد سے مادر وطن کو آزاد کرانے کی مشترکہ اور شدید آرزو نے ان دونوں کو ایک ہی راہ پر ڈال دیا۔ اس طرح سے قائم ہونے والی یہ دوستی تحریک آزادی ہند کی تاریخ میں ایک بے مثال نظیر بن کر چمک رہی ہے۔ یہ دوستی اس وقت بھی اور آج کے لیے بھی ایک قابل تقلید نمونے کے طور پر یادگار بن چکی ہے۔ اس دوستی نے اس زمانے میں ایک عجیب طرح کی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ ان مجاہد آزادی کے تعلق سے ان کے عزیز و اقارب کیا کہتے تھے، اس کا ذکر اپنی خود نوشت میں کرتے ہوئے بسمل اشفاق کو مخاطب کر یوں لکھتے ہیں: ایک خالص آر سماجی میں اور ایک مسلمان میں یہ دوستی کیسے قائم ہوئی، یہ دیکھ کے لوگ دنگ رہ جاتے۔ میں مسلمانوں کی شدھی کرتا رہتا تھا، آر سماج کے مندر میں ہی میرا قیام تھا، لیکن تم نے ان تمام چیزوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی۔ میرے بعض دوست تو محض اس لیے کہ تم مسلمان ہو حقارت کی نظر سے تمہیں دیکھتے تھے، لیکن تم اپنے مضبوط ارادے سے جمے رہے اور مجھ سے ملاقات کے لیے اکثر آر سماج کے مندر میں آتے جاتے رہتے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں جب فسادات ہوتے تو تمہارے محلے کے اکثر لوگ تمہارے منہ پہ تمہیں لان تان کرتے، لیکن تم کبھی بھی اپنے خیالات سے متفق نہ ہو سکے۔ جنگ آزادی کے مختلف ادوار ہیں، ان میں ایک اہم دور ہے 1922 میں چوری چورا ایکشن کے بعد گاندھی جی کے عدم تعاون کی تحریک کو واپس لینے کی وجہ سے ملک بھر میں مایوسی کی فضا اور کیفیت کا پیدا ہونا، جس سے باہر نکلنے کی کوشش میں چند دلیر نوجوانوں نے اپنی کوششوں سے ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن بعد ازاں ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن آرمی کا قیام کیا۔ ان کا مقصد ایک خونی انقلاب کے ذریعے سامراجوادی نظام کو ختم کرنا اور ہندوستان میں ایک عوامی حکومت کو قائم کرنا تھا، یعنی ایک آزاد جمہوریہ کا قیام۔ یہ مقصد اتنا بلند تھا کہ اس وقت تک کی کوئی بھی سیاسی جماعت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خود کانگریس بھی 1929 میں جا کر ہندوستان کی مکمل آزادی کے مطالبے تک پہنچ سکی تھی۔ غرض کہ اشفاق اللہ خان ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن میں شامل ہو گئے۔ کوئی بھی کام روپے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اور ایک ایسی جماعت کے ممبران کو جن کا مقصد ہندوستان کی آزاد جمہوریہ کا قیام ہو اور جو آئینی و قانونی طریقہ کار کے بجائے انقلابی اقدامات میں یقین رکھتا ہو، کسی سرمایہ دار کی پشت پناہی بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی، اور پارٹی کا کام بھی روپے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اس وقت جرمنی سے موزر پستول آنے والے تھے، کلکتہ کی بندرگاہ پر نقد روپیہ دے کر انہیں حاصل کرنا تھا۔ یہ ساری اسکیم خفیہ تھی، ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن روپے کی بھی بہت کمی تھی اور گاؤں میں ڈکیتی کا خیال تو پہلے ہی ترک کیا جا چکا تھا۔ لہٰذا اس بار ایک بڑی اسکیم بنائی گئی اور طے کیا گیا کہ لکھنؤ کے پاس 8 ڈاؤن پیسنجر ٹرین کو روک کر اس سے آنے والا ریلوے کا سرکاری خزانہ لوٹ لیا جائے۔ اس کے لیے کاکوری اسٹیشن کی نزدیک ایک ویران سی جگہ بھی منتخب کر لی گئی۔ یہ ساری تیاریاں خاموشی لیکن سرگرمی کے ساتھ ہوتی رہی۔ کاکوری میں سرکاری خزانہ لوٹے جانے کا بس ایک یہی بلکہ دنیا کی سب سے مضبوط حکومت کو کمزوروں کی طرف سے چنوتی دینا بھی اس مقصد میں شامل تھا۔ اشفاق اللہ خان ابھی اتنے بڑے اقدام کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری جماعت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی ہے کہ وہ انگریزی حکومت کو کھلا چیلنج دے سکے، لیکن ان کے تمام دوسرے ساتھی جوش میں آ کر بھڑک رہے تھے۔
اشفاق اللہ خان کی بات نہ کارخانے میں طوطی کی آواز بن کر رہ گئی۔ اس سے اشفاق اللہ خان کی ایک خوبی اور سامنے آتی ہے کہ جب ان کے تمام دوستوں نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے جماعتی نظم و ضبط کے مطابق پوری ثابت قدمی کے ساتھ اجتماعی فیصلے کا ساتھ دیا۔ اگرچہ اشفاق اللہ خان اس ڈکیتی سے اختلاف شروع سے کر رہے تھے، لیکن موقع پہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مکمل طور پر انجام دی۔ 9 اگست 1925 کی رات آدھی کے قریب گزر چکی ہے۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی پھوہار پڑ رہی ہے۔ چاند کی 2 تاریخ ہے۔ سرے شام ہی اس نے اپنے چہرے کو سیاہ چادر میں چھپا لیا۔ ویسے اگر چاند 14ویں کا ہوتا تب پر بھی اس کے روشن اور تابہ چہرے کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ کاکوری جیسے چھوٹے اسٹیشنوں پر رات کے وقت میں یوں بھی ایک آدھ مسافر ہی نظر آتے ہیں، لیکن برسات کی اس رات تو کوئی بھی مسافر پلیٹ فارم پر نظر نہیں آ رہا۔ اگر کوئی ہوگا بھی تو اسٹیشن کی عمارت میں کہیں دبکا بیٹھا ہوگا۔ ٹکٹ گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اندر سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی ہے۔ اگر آپ ذرا سا جھک کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کھڑکی کے سامنے ایک شخص کرسی پر بیٹھا اونگ رہا ہے اور اس کا چہرہ سینے پر جھکا ہوا ہے۔ تختے پر ایک لالٹین رکھی ہوئی ہے، یہ مدھم روشنی اسی سے پھوٹ رہی۔ اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں بھی اسی قسم کی ایک لالٹین رکھی ہوئی ہے اور کھاٹ کھاٹ کی آواز آ رہی۔ شاید وہ پچھلے اسٹیشن سے تصدیق کر رہا ہے کہ ٹرین وقت پر ہے یا لیٹ ہے۔ پلیٹ فارم پر بھی لالٹینیں روشن ہیں جو تاریکی کے اس طلسم کو توڑنے کی ناکام کوشش میں صرف اپنے وجود کا پتہ دے رہی ہیں۔ پلیٹ فارم پختہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے، اینٹیں جہاں تہاں سے ٹوٹ گئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گڑھے بن گئے جن میں بارش کا پانی اکٹھا ہو گیا ہے۔ اس کا پتہ ان پر پڑنے والی انہی لالٹینوں کی ہلکی ہلکی روشنی سے ہوتا ہے۔ لیکن ذرا ذرا دیر بعد بجلی چمکتی ہے تو بجلی کی اسی روشنی میں اسٹیشن کی عمارت اور پلیٹ فارم کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے درختوں کے نیچے ہمیں چند انسانی سائے نظر آتے ہیں جو چادریں اوڑھے یا برساتیاں پہنے معلوم ہوتے ہیں، جو موسم کی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ لوگ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں عزیزوں کو لینے پلیٹ فارم پہ تو آتے ہی رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے رات ہی کو لکھنؤ پہنچ جانا چاہتے ہیں اس ٹرین سے سفر کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ اس منظر میں ہم ایک شخص کو اور دیکھتے ہیں جو ابھی اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کے باہر بیٹھا اونگ رہا تھا، اب اسٹیشن کی عمارت کے سائبان کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کو جنبش دیتا ہے۔ ایک فضا گھنٹے کی آواز سے گونج جاتی ہے اور اسٹیشن پہ زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ لوگ رفتہ رفتہ اسٹیشن کی عمارت کے دالان میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے اس چھوٹے سے ہنگامے میں ہماری توجہ ان لوگوں کی طرف سے ہٹ جاتی ہے جن کے سایوں نے ہمیں پہلی نظر میں اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں سہارنپور سے لکھنؤ جانے والی 8 ڈاؤن پیسنجر ٹرین کاکوری اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ کر رکتی ہے۔ لوگ جلدی جلدی اس میں سوار ہو جاتے ہیں۔ چند منٹوں کے بعد ٹرین روانہ ہو جاتی ہے۔ ٹرین میں بیٹھے مسافروں کو کیا معلوم تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ایک ایسا ہنگامہ برپا ہونے والا ہے جو ہندوستان میں برطانوی حکومت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اشفاق اللہ خان، شچیندر ناتھ بخشی اور راجندر لہری کا گروپ الگ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے لکھنؤ کے لیے سیکنڈ کلاس کے 3 ٹکٹ خرید لیے۔ وہ تینوں ایک ڈبے میں سوار ہو گئے۔ پارٹی کے دوسرے ارکان بھی مختلف ڈبوں میں سوار ہو گئے تھے۔ ٹرین ابھی کاکوری کے حدود سے باہر نکلی ہی تھی کہ ایک ویران سی جگہ پر زنجیر کھینچ کر اسے روک دیا گیا۔ ٹرین کے رکتے ہی کئی نوجوان تیزی سے ٹرین کی دونوں جانب اترے اور پوزیشن سنبھال لی۔ چند فائروں کی آواز سے فضا گونج اٹھی۔ مسافروں کی چیخو پکار سے ٹرین میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اسی لمحے ایک آواز بلند ہوئی اور اعلان ہوا، کوئی شخص ٹرین سے اترنے یا کسی طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے، کسی سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ اگر کسی نے ٹرین سے اترنے، بھاگنے یا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔
اس آواز میں نہ جانے کیسا جادو تھا کہ پوری ٹرین پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ عورتوں کے ڈبے سے ابھی بھی گھٹی گھٹی سی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی کبھی کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی اور پھر پوری فضا پر ایک موت کا سناٹا پسر جاتا۔ البتہ ایک شخص اس اعلان کے باوجود ٹرین سے اترنے کی کوشش کرتا ہے، تبھی فضا میں ایک اور فائر کی آواز گونجتی ہے۔ مسافروں نے اسے جلدی سے دوبارہ ڈبے میں واپس کھینچ لیا۔ اسی لمحے ایک اور آواز بلند ہوئی، مسافروں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ٹرین محاصرے میں ہے، کوئی شخص کھڑکی سے دیکھنا یا اترنے کی کوشش نہ کرے ورنہ اسے گولی مار دی جائے گی۔ ہم ڈاکو نہیں، ہم انقلابی ہیں، ہم کسی مسافر کو نہیں لوٹیں گے، ہم صرف سرکاری خزانہ لوٹیں گے اور چلے جائیں گے۔ اس آواز سے مسافروں پر ایسا خوف طاری ہوا کہ اکثر ڈبوں میں کھڑکیوں کے شٹر گرا دیے گئے۔ گروپ کے چند نوجوان تیزی سے گارڈ کے ڈبے تک گئے اور اسے محاصرے میں لے لیا۔ انگریز گارڈ کو نیچے اتار کر زمین پر اوندھے منہ لٹا دیا گیا۔ 3-4 نوجوان اس کے ڈبے میں گھسے اور سرکاری خزانے کی تجوری کو نیچے دھکیل دیا۔ انگریز گارڈ نے کسی قسم کی مزاحمت یا سرکاری خزانے کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ ڈر کے مارے تو اس نے اپنے سر کو جنبش تک نہ دی، نہ آنکھیں کھول کر دیکھا کہ جس خزانے اور ڈبے کا وہ محافظ ہے اس پر کیا بیت رہی ہے۔ گارڈ کے ڈبے سے خزانے کا صندوق اتار کر توڑا جانے لگا کہ اچانک دوسری جانب سے تیز سرچ لائٹ نظر آنے لگی اور لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئیں۔ شک ہوا کہ شاید پولیس آ رہی ہے اور انقلابیوں کی اسکیم کا راز فاش ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی سب لوگ مرنے مارنے کو تیار تھے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کر جنگ کے لیے مستعد ہو گئے۔ کسی نے اپنی جگہ نہ چھوڑی، جو جس ڈیوٹی پہ تھا وہیں رہا۔ لیکن بات دوسری ہی نکلی۔ وہ کوئی ایکسپریس ٹرین تھی جو برابر کی لائن سے سیٹی بجاتی ہوئی تیزی سے گزر گئی۔ اب لوہے کے مضبوط اور وزنی صندوق پر چھینی اور ہتھوڑے پڑ رہے تھے، لیکن کچھ ہی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ صندوق آسانی سے نہ توڑا جا سکے گا۔ صندوق واقعی بہت مضبوط تھا۔ اس نے انگریز گارڈ سے زیادہ فرض شناسی کا ثبوت پیش کیا۔ اشفاق اللہ نے اپنی موزر منمتھ ناتھ گپتا کو تھمائی اور تھوڑی سی مشقت کے بعد ہتھوڑے سے تالے کو توڑ دیا۔ انقلابیوں نے خزانے کو، جس میں چاندی کے سکے اور نوٹ تھے جو چمڑے کی 3 تھیلیوں میں تھے، انہیں باندھا اور سر پر رکھ کر پیدل ہی چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں سارے روپے کو ایک چادر میں کیا اور لکھنؤ پہنچ کر اپنے خفیہ ٹھکانوں میں روپوش ہو گئے۔ لیکن ان لوگوں کی جلد بازی کی وجہ سے ان کی ایک چادر وہیں پر چھوٹ گئی، جبکہ بسمل نے تاکید کی تھی کہ کوئی بھی چیز چھوٹنے نہ پائے، اور یہی چادر آگے چل کر رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان، راجندر لہری اور ٹھاکر روشن سنگھ کا کفن ثابت ہوئی۔ یہ سارا مرحلہ طے کرنے میں تقریباً 45 منٹ صرف ہوئے۔ اس عظیم الشان کارنامے کو سر انجام دینے اور برٹش سامراجواد کے آہنی نظام پر تاریخی ضرب لگانے والے کل 10 نوجوان تھے، جن کی عمریں 17 برس اور 28 برس کے درمیان تھیں، جبکہ ٹرین میں 16 ہتھیار بند سپاہی، جن میں 14 ہندوستانی اور 2 انگریز بہادر، ٹرین اور اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ لیکن ان میں سے کسی نے مقابلہ تو درکنار کھڑکی سے جھانکنے کی بھی جرت نہ کی۔ ٹرین کے ڈرائیور اور اس کے انجینئر کی تو حالت ہی خراب تھی۔ انگریز گارڈ کو اتار کر جب ٹرین لے جانے کی اجازت دی گئی تو اس کا حال اور برا ہو گیا۔ اس کا شک تھا کہ اب یہ ڈاکو اسے مار ڈالیں گے۔ اس انقلابی کارنامے میں صرف ایک بدقسمت کام آیا۔ کہا جاتا ہے وہ ایک مسافر تھا جس کی بیوی زنانہ ڈبے میں سفر کر رہی تھی، گھبراہٹ میں ٹرین سے اتر پڑا تھا اور 17 برس کے وطن پرست نوجوان منمتھ ناتھ گپتا کی بے خطا گولی کا نشانہ بن گیا۔ کہا تو یہ بھی گیا کہ وہ کوئی لاوالی یا ایسا بے فکر وینڈر تھا جو حالات کی سنگینی کا اندازہ کیے بغیر ٹرین سے اتر پڑا تھا۔ ادھر لکھنؤ اسٹیشن کا عملہ سخت پریشان تھا۔ طرح طرح کی چیمہ گوئیاں ہو رہی تھی اور نظریں ہر کسی کی کاکوری کی سمت لائن پر جمی ہوئی تھی۔ کاکوری سے ٹرین کی روانگی کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، لیکن اس کے پہنچنے میں جتنا وقت لگنا چاہیے اس سے کہیں زیادہ وقت گزر چکا تھا اور ٹرین کا کوئی پتہ نہ تھا۔
کاکوری سے ٹرین کی روانگی اور اس کے صحیح وقت کی تصدیق کئی بار کی جا چکی تھی۔ جب دور سے ٹرین کی روشنی آتی ہوئی دکھائی پڑی تب جا کر ان لوگوں کی جان میں جان آئی، لیکن جب ٹرین اسٹیشن پر آ کر رکی تو مسافروں کی چیخ و پکار سے اسٹیشن گونج اٹھا۔ اگر حکومت کے بس میں ہوتا تو اس سنگین واقعے پر موٹے پردے ڈال دیے جاتے، عوام کو حکومت پر لگی اس کاری زخم کی کانوں کان خبر نہ ہونے دی جاتی، اخبارات پر سینسر لگا دیے جاتے، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ مسافروں کے ذریعے یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور 11 اگست 1925 کے انگریزی اخبارات کے ذریعے تو یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ ہر شخص کی زبان پر کاکوری میں سرکاری خزانہ لوٹے جانے کے بہادرانہ کارنامے کا تذکرہ تھا۔ دل میں ہر شخص خوش تھا اور اس کی ساری ہمدردیاں قوم کے ان جابازوں کے حصہ تھیں۔ سچین ناتھ بخشی دوسرے دن تڑکے صبح میں لکھنؤ اسٹیشن پہ کاکوری ٹرین ڈکیتی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جا رہے تھے کہ ایک راستے میں عجیب اطلاع ملی۔ اخبار میں خبر چھپی تھی کہ کاکوری ٹرین حادثے میں ایک مسافر بھی جان سے مارا گیا ہے۔ کوئی انقلابی قطعی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ سچین ناتھ بخشی اخبار لے کر پارٹی کی خفیہ جگہ پر پہنچے، سب کو خبردار کیا اور تمام ساتھیوں کو ہوشیاری کے ساتھ منتشر کر دیا گیا۔ برطانوی حکومت نے صوبائی ڈی آئی جی آر ہرٹن کی قیادت میں 23 ترار پولیس اہلکاروں کو اس کی جانچ کا کام سونپ دیا۔ خان بہادر تصدق حسین پوری چھان بین اور جانچ پڑتال کے بعد صرف اس بات کی تصدیق کرنے میں کامیاب رہے کہ کاکوری ٹرین ڈکیتی انقلابیوں کی ایک منصوبہ بند سازش ہے۔ حکومت نے کاکوری ایکشن کے بارے میں معلومات دینے اور سازش میں شامل کسی بھی شخص کو گرفتار کروانے کے لیے انعام کا اعلان کر کے اشتہار تمام جگہوں پہ لگا دیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس کو جائے واردات پر ملی چادر میں لگے دھوبی کے نشان سے اس بات کا پتہ چل گیا کہ چادر شاہجہاں پور کے ہی کسی شخص کی ہے، اور شاہجہاں پور کے دھوبیوں سے تفتیش کرنے پہ پتہ چلا کہ چادر بنارسی لال کی ہے۔ 26 ستمبر 1925 کی صبح 4 بجے بیک وقت پورے صوبے میں چھاپے مارے گئے اور اندھا دھند گرفتاریاں کی گئیں۔ ان گرفتاریوں میں کئی وہ نوجوان بھی پولیس کے ہاتھ آ گئے جو اس عظیم الشان کارنامے میں شریک تھے۔ رفتہ رفتہ گرفتاریوں کا یہ سلسلہ یو پی سے بہار و بنگال اور ادھر دہلی و پنجاب تک دراز کر دیا گیا۔ ہر اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا کہ جس کے بارے میں ذرا سا بھی شبہ ہوا کہ وہ انقلابی خیالات رکھتا ہے، لیکن ابھی تک چندر شیکھر آزاد، سچیندر ناتھ بخشی، راجندر لہری اور اشفاق اللہ خان گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ مقدمے کی سماعت کے لیے خاص عدالت قائم کی گئی اور عین الدین کو اس کا اسپیشل مجسٹریٹ مقرر کیا گیا، لیکن انہوں نے پولیس کے ساتھ تفتیش کرنے اور ملزموں کے خلاف ثبوت فراہم کرنے میں بہت مکروہ کردار نبھایا۔ شاہجہاں پور ضلع کانگریس کمیٹی میں پارٹی فنڈ کو لے کر بنارسی لال کا بسمل سے جھگڑا ہو چکا تھا۔ بسمل نے، جو اس وقت ضلع کانگریس کمیٹی کے آڈیٹر تھے، بنارسی لال پر پارٹی فنڈ میں خورد برد کا الزام ثابت کرتے ہوئے اسے پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے معطل کر دیا تھا، لیکن جب 16 اکتوبر 1920 کو گاندھی جی شاہجہاں پور آئے تو بنارسی لال نے ان سے مل کر اپنا موقف رکھا۔ گاندھی جی نے یہ کہتے ہوئے کہ ان چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کو اتنا طول نہیں دینا چاہیے، ان دونوں میں صلح کرا دی۔ پولیس نے مقامی لوگوں سے بنارسی اور بسمل کے گزشتہ جھگڑے کا قضیہ جان کر ہی بنارسی لال کو اپروور یعنی سرکاری گواہ بنایا اور انقلابیوں کے خلاف پورے مقدمے میں ایک مضبوط اوزار کی طرح سے استعمال کیا۔ اس کے بعد اندر بھوشن مترا بھی وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ پھر بنواری لال اور بھوپیندر سانیال نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ اس طرح سے پولیس کے علم میں اشفاق اللہ کا نام بھی آ گیا۔ اشفاق اللہ خان کو چونکہ پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ دیر سبیر پر پولیس ضرور آئے گی، انہیں اپنے ذرائع سے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ پولیس انہیں گرفتار کرنے آ رہی ہے۔ پولیس نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا،
لیکن نہ تو اشفاق اللہ خان ان کے ہاتھ آئے، نہ ان کے گھر کی تلاشی میں کوئی ایسی چیز ملی جو اس کارنامے میں ان کی شرکت کا ثبوت بنتی۔ اشفاق اللہ خان اپنے گھر سے نکل کر شہر سے باہر تقریباً آدھا میل کے فاصلے پر گنے کے کھیت میں چھپے رہے۔ روز رات میں کھانا انہیں وہیں پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس طرح انہوں نے 2-3 دن کھیت میں بسر کیے۔ اشفاق اللہ خان نے جب دیکھا کہ شاہجہاں پور کے سب ساتھی پکڑے گئے ہیں تو وہ دوسرے شہروں میں پارٹی کے ممبران اور ساتھیوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، لیکن وہ جہاں بھی گئے انہیں کوئی ساتھی نہ ملا، سب پہلے سے ہی غائب تھے۔ وہ یہاں بنارس بھی آئے۔ بنارس یونیورسٹی میں ریپبلکن ایسوسی ایشن کے کئی ایسے ممبر تھے جو اشفاق اللہ خان سے واقف تھے، وہ ان کے ذریعے بہار چلے گئے اور وہاں پر ایک ساتھی کی مدد سے ڈالٹن گنج میں ایک ایگزیکٹو انجینئر کے آفس میں ملازمت کرنے لگے، جہاں پر انہوں نے خود کو متھرا کے ایک قائص خاندان کا فرد ظاہر کیا تھا۔ اتفاق سے انجینئر شاعری کا شوقین تھا، اس نے جب اشفاق کے کلام کو سنا بہت خوش ہوا اور ان کی تنخواہ 20 روپے بڑھا دی۔ یہیں پر انہوں نے بانگلہ بھی سیکھی۔ 14 جنوری 1926 کو سیدین الدین اسپیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں مقدمے کی شروعاتی کارروائی شروع ہوئی۔ پہلے مخبروں کے بیانات قلم بند ہوئے، پھر سرکاری گواہوں کے بیان ہوتے رہے۔ حکومت کی طرفداری کا یہ عالم تھا کہ انقلابیوں کو شناخت کے لیے جیل سے تھانے لایا جاتا تو ان کی شناخت کرنے والوں کو ان کے فوٹو پہلے ہی دکھا دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد سیشن کورٹ کے جج مسٹر ہیمنٹن کی عدالت میں کارروائی شروع ہوئی۔ حکومت کی طرف سے مقدمے کی پیروی کے لیے پنڈت جگت نارائن ملا مقرر ہوئے تھے۔ کاکوری ایکشن کیس چونکہ ایک غیر معمولی نوعیت کا مقدمہ تھا، اس لیے انقلابی وکیلوں کی طرف سے بھی ایک ڈیفنس کمیٹی قائم کر دی گئی اور اس کے سربراہ ہوئے گنیش شنکر ودیارتھی۔ پیروی کرنے والے وکیلوں میں لکھنؤ کے ہری کرن مشر کے ساتھ فاضل اور بے باک ایڈوکیٹ چندر بھان گپتا بھی تھے، جن کے کہنے پر بعد میں کرپا شنکر ہجیلا بھی ڈیفنس کمیٹی میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ انقلابیوں کی طرف سے کلکتہ کے وکیل مسٹر چودھری اور لکھنؤ کے وکیلوں میں موہن لال سکسینہ تھے۔ اشفاق اللہ خان ڈالٹن گنج کی زندگی سے جلد پریشان ہو گئے۔ وہ کسی غیر انگریز ملک میں جانے کا قصد کر لیے۔ ڈالٹن گنج سے وہ دلی آئے اور دلی میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے بہانے پاسپورٹ حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ وہ اپنے ایام فراری میں کچھ دنوں کے لیے لاہور بھی گئے تھے، جہاں ان کی ملاقات مشہور انقلابی کیدار ناتھ سہگل سے ہوئی، جنہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو سرحد پار کرانے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ لیکن اشفاق اللہ خان اب اپنا ارادہ بدل چکے تھے۔ انہوں نے برجستہ جواب دیا، جی نہیں، اب میں ہندوستان چھوڑ کر کہیں باہر جانا نہیں چاہتا۔ بھائی اس مقدمے میں کسی مسلمان کو بھی تو پھانسی پر چڑھنے دیجئے۔ دلی میں ان کے گرفتاری کی صورت یہ ہوئی کہ ایک روز وہاں ان کے ایک ہم جماعت مل گئے جو شاہجہاں پور سے ہی تھے اور ان کی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دنوں وہ دلی میں ملازمت کر رہے تھے۔ وہ اشفاق اللہ خان سے بہت تپاک سے ملے اور اپنے گھر لے گئے۔ اس روز انہوں نے وہیں ان کے ساتھ کھانا کھایا اور تقریباً 11 بجے رات میں اپنے گھر واپس آئے۔ دوسرے دن 4 بجے اشفاق اللہ خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ کاکوری واقعے کے 1 سال بعد 6 ستمبر 1926 کو پیش آیا۔ حکومت خوش ہو گئی کہ اچارے کا ایک اہم ممبر اور کاکوری ایکشن کیس کا ایک اہم ملزم گرفتار ہوا ہے۔ حکومت کی نظر میں اشفاق اللہ کی گرفتاری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں دلی سے لکھنؤ لانے کے لیے صرف پولیس پر بھروسہ نہیں کیا گیا، بلکہ کاکوری ایکشن کیس کے اسپیشل مجسٹریٹ سیدین الدین کو بھیجا گیا۔ وہ انہیں 2nd کلاس کے ایک ریزروڈ کمپارٹمنٹ میں ہتھیار بند پولیس کی نگرانی میں دلی سے لکھنؤ لے کر آئے۔ راستے میں انہیں بہلانے پھسلانے کی بہت کوشش کی گئی۔ ہندو مسلم اینگل لایا گیا، ہندوؤں کے خلاف ان کے مذہبی جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی، سرکاری گواہ بن کر معافی حاصل کرنے اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے سبز باغ دکھائے گئے۔ عین الدین نے کہا، صرف تم تنہا مسلمان ہو، ہندوؤں کے ساتھ پھانسی پہ لٹکو گے، تم ان کا ساتھ چھوڑ دو، میں تمہیں بچا لوں گا۔
لیکن اشفاق اللہ پر اس تنگ نظر کی ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اشفاق نے بس یہ جواب دیا، چونکہ میں تنہا مسلمان ہوں اس لیے میری ذمہ داری اور بھی زیادہ ہے۔ معاملہ صرف یہ نہیں تھا کہ حکومت اشفاق سے ایک بالِ جرم کرا کے یا انہیں سرکاری گواہ بنا کر ان سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جو کچھ تھا وہ اس سے بھی زیادہ اہم تھا کہ ایک ملزم کو معاف کر دیا جائے۔ سب سے بڑا مقصد اس کوشش کے پیچھے یہ تھا کہ روسی انقلاب کے اثرات سے مسلم نوجوانوں میں پیدا ہو رہی سیاسی بیداری کو کمزور کیا جا سکے۔ حکومت پارٹی میں اشفاق کی اہمیت کو خوب جانتی تھی۔ اشفاق بھی حکومت کی ان چالوں کو اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے اور پورے واقعے کو ایک الگ نظریے سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی ذمہ داری کا پورا احساس تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس راہ میں ان کے قدم لڑکھڑائے تو تحریکی آزادی ہند میں مسلمانوں کے استقامت اور اخلاص سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اسی احساس ذمہ داری اور سیاسی شعور نے انہیں اس راہ اور ارادے میں ثابت قدم رکھا۔ زبان حال سے وہ کہتے رہے، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ 6 اپریل 1927 کو مین مقدمے کا فیصلہ سنایا جانا تھا۔ صبح تقریباً 11:30 بجے پولیس کی گاڑی انقلابیوں کو لے کر عدالت کے احاطے میں آ کر رکی۔ ایک کے بعد دیگر انقلابی گاڑی سے اترنے لگے۔ تمام انقلابی قطار میں آگے پیچھے سر اٹھائے سینہ تانے ہوئے مستانہ وار آگے بڑھے۔ ان کی پیشانیوں پر تھکان کے نشان قوم اور ملک کی خوش قسمتی کی علامت بن کر چمک رہے تھے۔ انقلابیوں کو عدالت کے فیصلے کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ وہ مسکرا رہے تھے اور ان کے چہروں سے ان کے دلوں کا اطمینان اور سکون صاف جھلک رہا تھا۔ خصوصی سیشن جج ہیملٹن چاہتے تھے کہ اگر ملزمان اپنے کیے پہ کچھ افسوس کا اظہار کر دیں تو ان کی سزاؤں میں رعایت کر دی جائے، لیکن انقلابیوں کے لیے ایسا کرنا ان کا اپنے وصول اور مقصد سے ہٹ جانا تھا۔ لیکن تو 115 صفحات کے فیصلے میں رام پرساد بسمل، ٹھاکر روشن سنگھ اور راجندر لاہڑی کو پھانسی کی سزا ہوئی اور باقی کو دھاراؤں کے مطابق قید با مشقت۔ پھانسی کی سزا کے لیے چیف کورٹ کی منظوری چاہیے تھی اور چیف کورٹ میں اپیل کے لیے 7 دن کی مہلت دی گئی۔ حضرت گنج چوراہے کے پاس رنگ تھیٹر نام کی ایک عالی شان عمارت میں یہ عارضی عدالت قائم ہوئی۔ رنگ تھیٹر نام کی یہ عمارت کوٹھی حیات بخش اور ملکہ عہد سلطنت کے درمیان ہوا کرتی تھی، جہاں انگریز افسر آ کر فلم اور ڈرامے وغیرہ دیکھ کر تفریح کیا کرتے تھے۔ رنگ تھیٹر میں مسلسل 18 ماہ تک کنگ ایمپرر ورسز رام پرساد بسمل اینڈ ادرس کے نام سے چلائے گئے اس تاریخی مقدمے کا ڈرامہ کرنے میں حکومت کو 10 لاکھ روپے اس وقت خرچ کرنے پڑے جب سونے کی قیمت تولا ہوا کرتی تھی۔ مقدمے کے بعد اس عمارت کو منہدم کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر جی پی او یعنی جنرل پوسٹ آفس لکھنؤ نام کی ایک دوسری عمارت برطانوی حکومت کی طرف سے بنوا دی گئی۔ رنگ تھیٹر کو منہدم کرنے کا مقصد یہی تھا تاکہ اس کی تاریخی اہمیت کو ختم کر دیا جائے۔ اشفاق اللہ خان کے گھر والوں کی رائے تھی کہ مقدمے کی پیروی کے لیے کسی مسلمان وکیل کو رکھا جانا چاہیے، لیکن اشفاق اللہ خان نے ان کے اس اصرار سے انکار کر کے حجیلہ صاحب کو اپنا وکیل مقرر کرا لیا۔ اب چونکہ خاص یعنی مین مقدمے کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا تو اس سے صاف طور پر یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ اشفاق اللہ کو سوائے سزائے موت کے کوئی دوسری سزا نہیں دی جائے گی۔ اب ان کے کسی بھی بیان کا اس مقدمے پر کوئی قانونی اثر پڑنے والا بھی نہیں تھا، لیکن ان کے بہنوئی محمد عبد القادر ریٹائرڈ ڈپٹی کلیکٹر اور خان بہادر تصدق حسین کے کہنے پر اور اس خیال سے کہ اگر اس نوجوان کو موت کی سزا سے نجات مل سکے تو اس کی زندگی اس کے لیے نیز وطن کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہوگا
کہ اس کی ضعیف ماں کی باقی زندگی عذاب بننے سے بچ جائے گی۔ یہی کچھ باتیں سوچ کر ایک روز حجیلہ صاحب نے اشفاق اللہ سے کہا، تمام سرکاری گواہیاں ختم ہو چکی ہیں۔ مخصوص مقدمے کے فیصلے سے اندیشہ ہوتا ہے کہ اس مقدمے میں بھی پھانسی کی ہی سزا دی جائے گی، اس لیے اب تمہارے کسی بیان کا اثر اس مقدمے پر تو پڑنے سے رہا۔ ہاں، اگر تم اپنے بیان میں کچھ تعصب کا اظہار کر دو تو ممکن ہے کہ پھانسی کی سزا سے بچ جاؤ گے۔ اس بارے میں میری خان بہادر تصدق حسین سے گفتگو ہوئی ہے۔ میں اپنی بات ابھی مکمل بھی نہیں کرنے پایا تھا کہ اشفاق اللہ خان کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور بولے، حجیلہ صاحب، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے کتنی ضد کر کے آپ کو اپنا وکیل بنایا تھا۔ جس وقت میرا مقدمہ مجسٹریٹ کی عدالت میں تھا، اس وقت بھی کئی لوگ مجھ سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ چونکہ اس مقدمے میں میں ہی ایک اکیلا مسلمان ہوں، اس لیے مجھے حکومت کی طرف سے کسی اچھے مسلمان وکیل کو کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت بھی مجھے آپ پر مکمل اعتماد تھا اور آج بھی ہے، پر میں یہ بات کبھی نہیں سوچتا تھا کہ آپ جیسی شخصیت مجھے صرف پھانسی کی سزا کے خوف سے اظہار افسوس کا مشورہ دے گی۔ یہ میرے لیے قطعی ناممکن ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط ہو یا صحیح، وطن کی آزادی کی خواہش سے کیا۔ اگرچہ میرا اختلاف رام پرساد بسمل سے اس سلسلے میں رہا ہے کہ یہ چوری ڈکیتی وغیرہ جو اپنے ہی اہل وطن کے گھروں میں پڑی مناسب نہیں تھی، لیکن کاکوری کے ریل حادثے کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اسے ہم اپنے مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جس طریقے کا کانگریس ایک راستہ اختیار کیے ہوئے ہے، اسی طرح سے ہم لوگوں نے وطن کی آزادی کی خواہش سے اس راستے کو اختیار کیا ہے۔ اگرچہ اس راہ میں بہت سے خطرات ہیں، لیکن اب وطن کی آزادی کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک بات رہی اقبال کرنے کی، تو میں اپنے بارے میں کہنے کو ہر وقت تیار ہوں اور ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لینے کو تیار ہوں۔ لیکن حجیلہ صاحب، آپ بہت سیدھے آدمی ہیں۔ آپ یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ محض ان باتوں سے پولیس والوں کو یا انگریز حکومت کو اطمینان ہو جائے گا۔ وہ تو اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے اور دوسرے ایسے جھوٹے مقدمے تیار کرنے کے لیے یہ چاہیں گے ہی کہ میں بہت سے ایسے لوگوں کے نام لوں کہ جن کا اس واقعے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن ان پر پولیس کی نگاہیں ہیں۔ میں ان کے یہ خیالات سن کر متحیر ہی نہیں، نادم بھی ہوا کہ ایسے بے باک نڈر نوجوان کے سامنے جو اپنے وطن کی آزادی کے لیے خود کو پھانسی پہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو، ایسی تجویز پیش کرنے کی گستاخی کیوں کی؟ 13 جولائی 1927 کو اسپیشل جج جے آر ڈبلیو بینٹ ICS سیشن بینچ کی عدالت میں کاکوری سپلیمنٹری کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ اشفاق اللہ کو 5 میں سے 3 معاملوں میں سزائے موت اور 2 میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ شچیندر ناتھ بخشی کو صرف عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس روز اشفاق اللہ خان بسنتی رنگ کا کھادی پیراہن زیب تن کیے ہوئے بڑے جوش و خروش کے ساتھ عدالت میں داخل ہوئے۔ انہوں نے موت کی سزا کے فیصلے کو جس بہادری کے ساتھ سنا، وہ کسی بھی شخص کے لیے موت سے بے خوفی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ شچیندر ناتھ بخشی خود کہتے ہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بہت کوشش کے بعد میں نے بانگلہ زبان میں کہا کہ ایک سفر کے مختلف نتائج نہیں ہونے چاہیے، مجھے بھی یہی سزا ملنی چاہیے۔ میرا گلا رود گیا، اس سے آگے میں ایک لفظ نہ بول سکا۔ خود اشفاق اللہ خان مجھے سمجھانے لگے، ان میں ضبط کی غیر معمولی طاقت تھی۔ فیصلے کے بعد ہم لوگوں کو عدالت سے جیل لایا گیا۔ رات کو لکھنؤ اسٹیشن تک ہمارا ساتھ رہا، پھر اس کے بعد انہیں فیض آباد جیل میں پھانسی گھر کے لیے روانہ کر دیا گیا اور مجھے آگرہ سینٹرل جیل بھیج دیا گیا۔ اس دن سے وہ اور میں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ اسپیشل جج کے فیصلے کے خلاف اودھ چیف کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ چیف جسٹس سر لوئس شرٹس
اور خصوصی جج سید محمد رضا کے سامنے دونوں معاملے پیش ہوئے اور اپیلیں خارج کر دی گئیں، جس سے پورے ملک میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ اب صرف پریوی کاؤنسل ہی آخری امید بچی تھی، لیکن لندن کے ججوں اور بادشاہ کے قانونی صلاح کاروں نے شاہی کاؤنسل میں بھیجی گئی اپیل بھی مسترد کر دی۔ فیض آباد جیل میں 13 دسمبر کو تار کے ذریعے خبر دی گئی کہ اشفاق اللہ خان کی اپیل نامنظور کر دی گئی ہے۔ فیصلے میں پھانسی کی تاریخ 16 دسمبر مقرر کی گئی تھی، جو اب 19 دسمبر کر دی گئی ہے۔ 13 دسمبر کو ہی انہوں نے اپنے وکیل کرپا شنکر ہجیلا کے نام ایک خط لکھا۔ آج صبح مجھے تار کے ذریعے خبر دی گئی ہے کہ میری اپیل پریوی کاؤنسل نے خارج کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی اطلاع آپ کو بھی مل گئی ہو۔ میں مطمئن و خوش و خرم ہوں کہ میرا رول اب ختم ہوا۔ آپ مجھ سے جلد ملیے، آپ سے کچھ کہنا ہے۔ 15 دسمبر کو انہوں نے اپنی والدہ کے نام آخری خط لکھا۔ 16 دسمبر کو شچیندر ناتھ بخشی کی بہن نلنی دیوی، جنہیں وہ اپنی سگی بہن کی طرح چاہتے تھے اور دیدی کہتے تھے، انہیں آخری خط لکھا۔ اسی تاریخ کو برادران وطن کے نام پیغام لکھا۔ یہ ساری تحریریں ہمیشہ روشن، زندہ اور تابندہ رہنے والی وراثتیں ہیں، جو ان کے مقدمے کے سلسلے میں ان کی زندگی کے بعض گوشوں اور اعلیٰ مقصد کی طرف دیش واسیوں کو توجہ دلاتی رہیں گی۔ ان کے خط کے جواب میں ہجیلا صاحب 17 دسمبر کو فیض آباد پہنچے۔ اسی روز اشفاق اللہ خان کے دونوں بڑے بھائی اور دیگر دوست بھی پہنچے۔ اشفاق اللہ خان اپنی کوٹری کے باہر تھے۔ ریاست اللہ خان بتاتے ہیں، 17 دسمبر کو میں اپنے چند عزیزوں اور اشفاق اللہ کے بعض دوستوں کو ساتھ لے کر صبح کے وقت فیض آباد پہنچا۔ میں اسٹیشن سے سیدھا کلیکٹر صاحب کی کوٹھی پر چلا گیا۔ کلیکٹر صاحب میرے بہنوئی محمد عبد القادر صاحب کے بھی کلیکٹر تھے۔ وہ مجھ سے بڑی ہمدردی سے پیش آئے۔ میں نے عرض کیا کہ میری والدہ کی خواہش ہے کہ اشفاق کی ایک فوٹو لینے دی جائے کہ جس کے دیکھنے سے ان کے دل کو تسلی ملے گی۔ موصوف نے فوراً ایک خط سول سرجن کے نام لکھ کر دے دیا۔ میں وہ خط لے کر سول سرجن کی کوٹھی پر گیا۔ سول سرجن نے جیلر کے نام چٹھی لکھ دی کہ فوٹو لینے دی جائے۔ میں نے ایک فوٹوگرافر کو لیا اور جیل پہنچا اور جیلر کو وہ چٹھی تھمائی۔ جیلر نے چٹھی دیکھنے کے بعد کہا، یہ جیل کے قانون کے بالکل خلاف ہے، کسی بھی قیدی کی فوٹو نہیں لی جا سکتی۔ میں نے فوٹوگرافر کو رخصت کر دیا اور اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ اشفاق سے ملنے ان کی سیل میں چلا گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اشفاق بول پڑے، فنا ہے سب کے لیے، مجھ پہ کچھ نہیں موقوف، بقا ہے ایک فقط ذات کبریا کے لیے۔ بھائی صاحب، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ یہ مت کہو کہ شہید مردہ ہے، کہو زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ بھائی صاحب، مجھے تو اطمینان ہے کہ میں ایک اونچے اور بڑے مقصد کے لیے پھانسی پا رہا ہوں، لیکن شاید اشفاق اللہ خان کے علم میں نہیں تھا کہ آج صبح 7 بجے مقرر وقت سے پہلے ہی گونڈا جیل میں راجندر لاہڑی کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ اشفاق اللہ نے سب ساتھیوں سے بات چیت کی۔ وہ بے حد خوش تھے اور تمام باتیں بالکل اطمینان سے کر رہے تھے۔ پھر اچانک وہ کچھ اداس ہو کر بولے، اس مقدمے کے دوران رام کی یاد شدت سے آتی رہی۔ وارث سرکار کا ڈر 2 دوستوں کو بھی الگ رکھا گیا۔ پھر یکایک ان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑنے لگی اور ہنستے ہوئے کہا، ہماری دوستی دیکھ کر میرے گھر والے اور تمام دوستوں احباب یہی کہتے کہ کہیں میری بھی شدی نہ ہو جائے۔ ہر سماج کے مندر میں جب ہم اور بسمل ایک ہی تھالی میں کھانا کھاتے تو بسمل کہتے، اے نمازی تم دھیمے دھیمے روٹی کیوں کھاتے ہو؟ تو میں بھی جواب دیتا، اے یار سماجی اپنے رفتار پہ قابو رکھو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھ کر اپنے بھائی کو دیا اور کہا کہ اسے آپ گڑھئی شنکر ودیارتھی کو دے دیجئے گا۔ پھر ایک تار لکھ کر دیا، یہ بھی انہی کے نام تھا، اور تاکید کی کہ باہر جاتے ہی کر دیجئے گا۔ اس تار میں لکھا ہوا تھا، میں 19 دسمبر کو 2 بجے دن میں لکھنؤ آ رہا ہوں۔
اسٹیشن پر آپ ملاقات کر لیجئے گا۔ 19 دسمبر کی صبح پھانسی سے پیشتر اشفاق اللہ نے غسل کیا۔ کپڑے جو انہیں استعمال کے لیے دیے گئے تھے ایک دن پہلے ہی دھو لیا تھا۔ پیجامہ کھدر کا زرد رنگا ہوا پہنا، زرد رنگ کا کھدر کا کرتا پہنا، زرد رنگ کی ہی کھدر کی چادر اوڑھی، قرآن شریف کو گلے میں حمائل کیا، بالوں میں کنگھی کی چپل پہنی اور اپنے ہی پیروں سے چل کر پھانسی کے تختے کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ وہی وقت تھا جب نینی جیل میں ٹھاکر روشن اور گورکھپور جیل میں رام پرساد بسمل بسد اطمینان موت کو لبیک کہتے ہوئے پھانسی کے تختے کی جانب روانہ تھے۔ اشفاق اللہ خود پھانسی کے تختے پر چڑھے، پہلے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے آواز دی، کون مولوی صاحب قرآن پڑھیں گے؟ وہ آئے۔ نواب منور علی خان شاہجہاں پوری فوراً آگے آئے۔ اشفاق نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جلاد جسے لکھنؤ سے بلایا گیا تھا بڑی عاجزی کے ساتھ بولا، خان صاحب پاؤں ملا لیجئے، باندھنا ہے۔ پاؤں باندھ دیے گئے، گلے میں پھندا پڑ گیا، کلمہ زبان پر تھا کہ پھانسی لگ گئی۔ فیض آباد میں ایک وکیل جو کشمیری پنڈت تھے، انہوں نے چھپا کر فوٹو لے لی اور اس کو کسی کی خبر بھی نہ لگی۔ 1 گھنٹے بعد لاش پھانسی سے اتار کر لوہے کے پلنگ پر لٹا دی گئی۔ اتنے میں کلکٹر فیض آباد گھوڑے پہ سوار آیا اور ریاست اللہ خان سے سلام کے بعد بولا، مجھے افسوس ہے کہ یہ نوجوان غلط سمت میں پڑھ کر اپنی جان سے گیا، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے سول سرجن سے سرٹیفکیٹ دلوا دیں جس سے لاش کو لے جانے میں ریلوے کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ پھانسی گھر کھلوا دیں تاکہ غسل اور کفن اور نماز جنازہ پھانسی گھر میں ہو سکے، اور پولیس کے 30 ہتھیار بند سپاہی 15 جنازے کے آگے اور 15 جنازے کے پیچھے باوردی تعینات رہیں، اس کا انتظام کرا دیجئے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیے جیل کے باہر تقریباً 10,000 کا مجمع ہے، ایسا نہ ہو وہ جنازہ چھین کر لے جائیں اور جلوس نکالیں۔ کلکٹر نے ان کے یہ مطالبے مان لیے اور حکم دیا کہ پولیس کے 15 باوردی ہتھیار بند جوان جنازے کے آگے آگے چلیں گے اور 15 جنازے کے پیچھے۔ فیض آباد میں ایک افغان سید پروفیسر تھے، انہوں نے ریاست اللہ خان سے اشفاق اللہ خان کی لاش دیکھنے کی خواہش کی۔ پروفیسر صاحب نے چادر اڑایا، دیکھا، بہت روئے اور بولے، انہیں غسل اور کفن وغیرہ نہ دیا جائے، یوں ہی انہی کپڑوں میں دفن کر دیجئے، یہ شہید ہیں، شہید کے لیے غسل اور کفن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اشفاق اللہ خان کی وصیت تھی، ان کی وصیت کے مطابق میں کھدر کا کفن اور عطر کی شیشیاں ساتھ لایا ہوں۔ یہ خدمت میرے سپرد کی جائے۔ سوئے جان میروم پیغام جان در بغل۔ پروفیسر صاحب نے غسل دیا، کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز میں تقریباً 5,000 لوگ شامل تھے۔ آباد احمد خان ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس فیض آباد بھی سادہ کپڑوں میں موجود تھے۔ تابوت انہوں نے ہی بنوایا تھا۔ ریاست اللہ خان سے کھانے کے لیے بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا، جب تک تدفین نہ ہو جائے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ نماز جنازہ کے بعد میت اٹھائی گئی تو تقریباً 10,000 لوگ جمع تھے۔ 15 جوان جنازے کے آگے اور 15 جوان جنازے کے پیچھے چل رہے تھے۔ جنازے کے آگے اور پیچھے ہتھیار بند پولیس کے جوانوں کو لے جانے کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ شہید کا جنازہ شان سے اٹھے۔ ریاست اللہ خان بتاتے ہیں، لوگوں کا اصرار تھا کہ اشفاق کی صورت دکھا دوں، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اسٹیشن پر پہنچ کر ہی میت کے دیدار کرائے جائے۔ چنانچہ اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد میں نے چہرے سے کفن کو ہٹا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اشفاق سو رہے ہیں۔ لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ لوگوں نے ان پر اتنے پھول نچھاور کیے کہ اشفاق کی میت پھولوں سے ڈھک گئی۔ گاڑی فیض آباد سے روانہ ہوئی۔ وہ ڈبہ جس میں جنازہ تھا سب سے آخر میں تھا۔ ہر اسٹیشن پہ لوگ آتے تھے اور دیکھتے تھے۔ گاڑی 2 بجے دن میں لکھنؤ اسٹیشن پہ پہنچی اور پلیٹ فارم نمبر 4 پر کھڑی ہوئی۔ اشفاق اللہ نے اپنے آنے کی خبر ودیارتھی جی کو پہلے ہی کر دی تھی،
चुनांचे विद्यार्थी जी और काउंसिल के 9 मेंबरान पहले से ही प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के इंतजार में खड़े थे। उनके साथ फोटोग्राफर पीसी शाह भी थे। उन्होंने रियासतुल्लाह से पूछा, अशफाकुल्ला खान कहाँ हैं? रियासतुल्लाह ने उन्हें डिब्बे में ले जाकर दिखा दिया। अशफाक की सूरत देखकर विद्यार्थी जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने रियासतुल्लाह से बड़ी हमदर्दी जाहिर की और अशफाकुल्लाह को खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद पीसी शाह से कहा, आप फोटो ले ले। रियासतुल्लाह खान ने गणेश शंकर विद्यार्थी जी को अशफाकुल्ला खान का खत दिया, जो उन्होंने फैजाबाद जेल में विद्यार्थी जी को देने के लिए कहा था। विद्यार्थी जी ने खत लिया, पढ़ा और बोले, अशफाक ने लिखा है, मेरी कब्र आप बनवाइएगा। 11 बजे शब को जनाजा शाहजहांपुर पहुंचा, जहां हजारहा लोग जमा थे। वालिदा, बहन, भावज, गरज की सब अजीज और रिश्तेदार, तकरीबन 200 औरतें मौजूद थीं। वालिदा साहिबा जनाजे के पास आईं और अशफाक की सूरत देखी। उस वक्त उनका जिस्म कांप रहा था, आंखों में आंसू न थे, बिल्कुल खामोश थीं। अशफाक की सूरत देखकर उनकी जबान से बस ये निकला, बेटा सिधारो, हम भी जल्द आएंगे। 2 बजे शब में तदफीन अमल में आई। तीसरे दिन माँ ने खत पढ़ा, मेरी प्यारी माँ, मैं बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ मौत को लब्बैक कह रहा हूँ। हाँ, तुम ये मत कहना कि जिसका जवान बेटा मर रहा हो वो सब्र कैसे करे। माँ, तुम्हें याद होगा बचपन में तुम कहा करती थी कि औलाद खुदा की अमानत है, वो जब चाहे अपनी अमानत को वापस ले सकता है। हजारों नौजवान बेटे मादरे वतन पर कुर्बान हो चुके हैं, उनकी भी माएं थीं, उन्होंने सब्र किया, तुम भी सब्र का दामन थाम लेना। आदम से लेकर इस वक्त तक कौन ऐसा है जो मरा ना हो। बस मेरे लिए ये दिन और ये मौत थी जो मुझे मिली, और तुम्हारे लिए दुख। अगर तुम्हें गिरिए याकूब अता हुआ तो मुझे सुन्नते यूसुफी, अगर तुम्हें मातम कुना मिस्ल खानदाने नबवी बनाना चाहा तो मुझे मुत्तबे यानी पैरोकारे हुसैन शहीद तीग़े जफा के खिताब से नवाजा गया। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको सब्र दे। आपका शहीद होने वाला बेटा अच्छू। और माँ को सब्र आ गया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। 19 दिसंबर 1925 का गोरी कांड, इतना कुछ यह तारीख अपने आप में समेटे हुए है। सरहद पे खड़ा हर सिपाही हमारी नींद का पहरेदार है, और आज भी इस स्वतंत्र भारत में हमें अपनी नींदों से जगाने के लिए ये 2 कलाकार आज हमारे बीच काशी में थे। 2 मिनट और आपका कार्यक्रम का विधिवत समापन हो जाए, फिर आप यहाँ से जाएं। इनका अंदाजे बयां, भाषा, प्रवाह, सब कुछ अद्भुत। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आपका मैं इस कार्यक्रम के आयोजक श्री प्रदीप नारायण सिंह जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो 2 शब्द कहें, और फिर उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के साथ हम कार्यक्रम का विधिवत समापन करेंगे। थोड़ा सा इंतजार और आदरणीय कलाकार लोग, शहजाद रिजवी जी, जनाब फरजान महदी जी, ये बहुत ही शुभ अवसर है कि इसी कोठी से, जगतगंज कोठी से 1799 18 मार्च को हमारे पूर्वज बाबू जगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था, और आप लोगों ने काकोरी कांड का इतना सजीव चित्रण किया।
میں اس کے لیے سادھوباد دیتا ہوں، اور بہت ہی اچھا رہا اور پنیہ جگہ پہ یہ پنیہ کام ہوا ہے۔ بہت بہت دھنیہ واد پردیپ بھیا۔ متروں، ورما بارڈر کے اوپر ایک پتھر لگا ہوا ہے، اور اس پتھر پہ بھارتی سینا نے بہت قیمتی واقعہ لکھ چھوڑا ہے۔ وہ قیمتی اور بھی قیمت بڑھ جاتی ہے اس کی جب وہ آپ سمجھ جاتے ہیں۔ ایک مرتا ہوا سینک اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے، ایک مرتا ہوا سینک اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے، جب تم اپنے گھر جانا تو ان سے کہنا۔ ان سے کیا ارتھ؟ نوجوان پیڑھی سے جو دیش کے مستقبل ہیں۔ ایک مرتا ہوا سینک اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے گھر جانا تو ان سے کہنا تمہارے آنے والے کل کے لیے ہم نے اپنا آج نیوچھاور کر دیا۔ انہی شبدوں کے ساتھ ہندوستان کے جانے مانے ساہتکار، ہمارے کاشی کے گورو اور ہم سب کے پریرنا سروت ڈاکٹر رام سدھار سنگھ جی یہاں اپستھت ہیں۔ آپ سے سادر آگرہ ہے، کرپیا دھنیہ واد جاپن کرنے کی کرپا کریں، اور میں نے جو کچھ کہا اس کے بارے میں کچھ مت کہیں۔ کچھ ایسے افسانے ہوا کرتے ہیں، کچھ ایسی شامیں ہوا کرتی ہیں، کچھ ایسے جذبے ہوا کرتے ہیں جن کے بارے میں کیول اور کیول چپ رہا جا سکتا ہے، کچھ بھی کہنا بے معنی ہے، اور ہم سب اس جذبے کے ساکشی ہوئے ہیں۔ ٹھیک 100 سال پہلے آپ کلپنا کریں، جو کچھ بھی ہوا تھا، ہم کیول آواز نہیں سن رہے تھے رضوی اور مہدی صاحب کی، ہم تو اس سمے کی پوری گھٹناؤں کو سچتر دیکھ رہے تھے یہاں پر کس طرح سے ہوا۔ میرے ایک بہت ہی قابل دوست رہے ہیں سدھیر ودیارتھی، آپ جانتے ہوں گے، بریلی کے، انہوں نے شہیدوں پر بہت کام کیا ہے اور شاید اتنا زیادہ دوسرا کوئی کام نہیں کر پایا ہے۔ ان کے ساتھ میں شاہجہاں پور اشفاق اللہ خان کے مزار پر گیا ہوں۔ لگا کہ اس مزار کی جو چمک ہے پورے ہندوستان کو ناز ہونا چاہیے اس چمک پر۔ کبھی رسخان کے لیے کسی نے کہا تھا، ایسے مسلمانن پر کوٹن ہندو واریے، اور میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایسے مسلمانن پر کوٹن ہندو واریے۔ سدھیر ودیارتھی جی نے مجھے شہید بھگت سنگھ کے ڈائری پر لکھے ہوئے کچھ پنوں کو، کچھ لائنوں کو دکھایا تھا، جس میں ایک لائن تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ شیر کو اس سمے کے جتنے ہندوستان ریپبلک کے کرانتیکاری تھے سبھی نے اپنے ڈائری پر اس کو نوٹ کیا تھا۔ پتہ نہیں کس شاعر کا وہ شعر تھا، لیکن انہوں نے بھگت سنگھ کی رائٹنگ میں اسے دکھایا تھا، تمہیں جیوہ کرنے کی جد ہے تو مجھے مرنے کی ہے حسرت، تمہیں جیوہ کرنے کی جد ہے تو مجھے مرنے کی ہے حسرت، میری بھی وہی خواہش جو میرے سیاد کی ہے، سیاد مانے قاتل۔ تو اگر ایسی خواہش ہے جو کہ سیاد کی ہے، اس کو کون جھکا سکتا ہے؟ اور اشفاق اللہ خان شاید اسی میں ہیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی گھٹنا کسی سے پڑھی یا سنی ہے، وہ ذکر جس طرح سے آپ لوگ کر رہے تھے نا، ادبھت تھا وہ۔ کیا ڈائلاگ، یہ قصہ گوئی یہ غائب ہوتی جا رہی ہے۔ قصہ گوئی، بنگال کے ہماری دیدی انورادھا بیٹھی ہوئی ہیں، یہ قصہ گوئی کا جنم بنگال سے ہوا ہے، اور جس طرح سے قصہ گوئی لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے کی جگل بندی چل رہی ہے۔ کاشی میں ہم لوگ طبلے کی جگل بندی سنتے تھے، لیکن سموادوں کی جگل بندی ادبھت ہے، ادبھت رہی ہے یہ جگل بندی۔ اور اس سمے جو ہے، اس سمے کی ساری چیزوں کو اگر ہم یاد کرتے ہیں تو میں نے کہیں ایک سنا ہے، کسی سے پڑھا نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، کہ جب یہ اس ایکشن کی پلاننگ ہو رہی تھی تو شاید کسی نے کہا تھا کہ نہیں، اس میں اشفاق نہیں جائے گا۔ اور جانتے ہیں اشفاق نے کیا کہا تھا؟ ادھر سنکیت بھی آپ نے کیا ایک دو بار۔ اشفاق نے کہا تھا کہ کیا اس لیے مجھے نکالا جا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ اور اس بات پر دوسرے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا، اور اشفاق شامل ہوا، اور اشفاق نے اس کو ثابت کر دیا کہ وہ سچا بھارتی مسلمان ہے۔ 100 سال کے بعد اگر یہ گھٹنا ہم لوگوں کے بیچ میں سچ مچ
शुरू में शायद मेजर एके ने कहा था कि हम सब भाग्यशाली हैं जो कि इस किस्सा गोई के साक्षी हुए हैं। कल बनारस जब इसको पढ़ेगा और जानेगा कि जगतगंज कुटी में अगर यह किस्सा गोई हुई है, वो लोग पछताएंगे, वो लोग जिनके मन के भीतर थोड़ा सा प्यार है इस देश पर। इसलिए मैं अंतिम बात यह कहना चाहूँगा, ये इसका सामान्य केवल नहीं है, केवल किस्सा गोई नहीं है। ये जो संदेश दिया जा रहा है, अशफाक वर्तमान समय में हिंदू और मुसलमान को लेकर के जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, उस पर एक सुंदर जवाब है। ये दोनों आंखें हैं इस देश की, हिंदू और मुसलमान। इस देश को खूबसूरत बनाना है तो इस किस्सा गोई के माध्यम से हम बना सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि किसी राष्ट्र की समृद्धि का अंदाजा केवल इससे नहीं लगाया जा सकता है कि उसके पास कितनी ऊंची इमारतें हैं, उसके पास कितने उद्योग धंधे हैं, या उसके खजाने में कितनी दौलत है, या उसकी सीमाओं पर कितने सैनिक हैं। नहीं नहीं नहीं, किसी राष्ट्र की समृद्धि का अंदाजा केवल और केवल इससे लगाया जा सकता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी कितनी चरित्रवान है, कितनी नैतिक है और कितनी राष्ट्रभक्त है। यह किस्सा गोई शायद अगली पीढ़ी के अंदर यह तबीयत कर सके। और एक बात और, अंग्रेजों ने यह पूरी मुसम्मत के साथ कोशिश की थी यह स्थापित करने की कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है। अलग करने की ये साजिश है। इस किस्सा गोई ने साबित कर दिया, न ये हिंदू की भाषा है, न मुसलमानों की भाषा है, ये इस देश की भाषा है। हम सब लोग इसको समझे हैं। और अंत में आपने कहा कि जब अशफाकुल्ला का कपड़ा हटाया गया, चेहरा देखा गया तो फूलों से लद गया। इस किस्सा गोई पर बनारस के सारे फूल न्योछावर करता हूँ। बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को, धन्यवाद। और एक अंतिम बात कि कल भी यह परिसर, यह प्रांगण साक्षी हुआ था मातृभूमि के एक पंचांग का। आज यह साक्षी हो रहा है अफसाने अशफाकुल्ला का। इसलिए शायद ये जगतगंज की कोठी अब राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बनने जा रही है। और अंत में सब कुछ समेट देना हो और सिर्फ दो ही शब्द हो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यही दो शब्द हैं। थैंक यू।